अल्लाह ही के उसमें होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे 49 आयत चल रही थी। अच्छा पढ़ लेते हैं, तो बंद हो गया। मुझे ये पीस जो है वीडियो का, ये पीस अलग से ऐड करना पड़ेगा। यानी आपसे फरमाया जा रहा है कि ना तेरी कौम को ख़बर थी और ना ही तुझे ख़बर थी कि उनके साथ क्या हुआ। बस जो कुछ तेरे साथ हो रहा है उस पर सब्र कर। तूने देखा कि हज़रत नूह जब मुत्तकी थे तो उनका क्या अंजाम हुआ और उनकी कौम का अंजाम क्या हुआ। अंजाम हमेशा अच्छा अंजाम मुत्तकी लोगों का होता है। दोस्तों अब आगे जो है ना हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा पे शुरू हो रहा है। ये सूरज जिनके बारे में है। तो 49 आयत तक हज़रत नूह का जो था इसमें ज़िक्र वो कंप्लीट हो गया। तो 49 आयत पर हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों आज हम सूरह हूद की 39 आयत से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली फ़सौफ़ा पस अनक़रीब तालमून, तुम जान लोगे, मन यातिहिम कौन है आएगा इसके पास, अज़ाबुन अज़ाब, युख़ज़ीही रुसवा कर देगा इसको, व यहिल्लु और उतरेगा अलैहि इस पर, अज़ाबुन मुक़ीम अज़ाब दायमी। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तबलीग करते हुए 900 साल या 1000 साल गुज़र गए तो वो उनकी कौम में से बहुत चंद और गरीब लोग ईमान ले आए और बाकी लोगों ने सरकशी की कोई हद मचा रखी थी। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पत्थर मारते थे और आप बेहोश हो जाते थे। और जब आप होश में आते थे तो आप अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि या अल्लाह, इस जाहिल ये कौम जाहिल है, इसको अज़ाब से बचा लेना। यानी पैगंबर इतना अल्लाह की सिफ़तों में से रहमान और रहीम होने के साथ साथ इतना ज़्यादा वो नरम दिल होता है कि वो अपने दुश्मनों के लिए भी दुआए खैर करता है। तो यहाँ पर लेकिन जब 900 साल गुज़र गए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, इन्होंने हमेशा हक़ की तकज़ीब की है, अब तू इनको देख। जब इतनी नस्ल दर नस्ल उन लोगों ने ईमान कबूल नहीं किया तो बिल आखिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तंग आकर ये उनके हक़ में बद्दुआ फरमाई थी कि इन्होंने मेरी तकज़ीब की है, ऐ अल्लाह तू अब इनको देख और इनकी यानी कि अब मामला तू संभाल ले। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जा, अब इन आयात में क्या कहा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अनकरीब तुम जान लोगे कि कौन रुसवा करने वाले अज़ाब किस पर उतरेगा और कौन उसका सामना करेगा और किसके ऊपर जो है हमेशा रहने वाला दायमी अज़ाब आएगा। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब जा आ गया अमरूना हुक्म हमारा, वफ़ारत तनूर और जोश मारने लगे तनूर, कुल्ला मिल कहा हमने सवार कर, फ़ीहा इसमें, मिन कुल्ले ज़ौजैने हर चीज़ से जोड़े दो, व अखलका और अपने अहल अयाल को, इल्ला मन सवाए इसके कि जिसके बारे में मन सबा का गुज़र चुके, अलैहिल कौलो बात, व मन और जो लोग आमना ईमान लाए, व मा और ना आमना ईमान लाए, माहू इसके साथ, इल्ला कलील मगर बहुत थोड़े। अब हज़रत नूह का मैंने पीछे तफसील से बयान किया है। अल्लाह ताला ने उनको कश्ती बनाना नहीं आती थी और कश्ती कैसे बनती है ये इनको वही के ज़रिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम साज़ो सामान प्रोवाइड करते थे और कश्ती बनाने के वो मतलब तरीका भी उन्होंने कम्प्लीटली समझाया। ये कश्ती बहुत बड़ी थी, ये 3 मंजिला थी और ये कुछ 500 गज़ लंबी, जैसे मुख्तलिफ़ रवायात से मैं ये बात कर रही हूँ कि 500 गज़ लंबी, 50 गज़ चौड़ी
اور 30 گز اونچی تھی، اور یہ 3 منزلہ تھی، اور اس کے روشن دان بھی تھے جو دائیں بائیں کھلتے تھے۔ اور جب یہ کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اللہ کا نام لے کر اس میں سوار ہو جائیں، اور ہر وہ جوڑا جو جانوروں کا جوڑا جو انسانیت کی بھلائی کے لیے ہیں، یعنی انسانیت کو فائدہ دینے کے لیے، ان کا ایک ایک جوڑا سوار کر لے۔ تو اس جب وہ جانوروں کی کیٹیگری سے وہ جانور یہاں حکم دیا گیا کہ وہ جانور جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، تو اس طرح پانی کے تمام جانور علیحدہ ہو گئے، اور وہ جوڑے جو نر اور مادہ سے پیدا ہوتے ہیں اس کیٹیگری میں آ کر حشرات الارض بھی جو ہے وہ بھی نکل گئے۔ تو صرف وہ چند جانور جیسے گائے، بیل، بکری، اونٹ، گدھا اور یا پھر اس طرح کے جانور جو تھے وہ سب ان کا ایک ایک جوڑا ان کو سوار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ تقریباً 80 لوگ تھے، یہ بھی مختلف روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ تقریباً 80 لوگ تھے جو ایمان لائے، بہت قلیل لوگ تھے، ان کو آپ سوار کرا لیں، اور اس کے بعد آپ خود سوار ہوں۔ تو آپ کے بیٹوں میں سے حام، سام اور یافس ہے یا یافس ہے، یہ 3 بیٹے تھے جو اور 3 بیویاں تھیں جو جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، وہ بھی سوار ہو گئی کشتی میں، اور وہ 80 لوگ بھی جو ایمان لائے تھے۔ اور آپ کا بیٹا کنان، جس سے آپ سمجھتے تھے کہ وہ مسلم ہے لیکن وہ کافروں سے، کفار سے ملا جلا تھا، تو وہ انہی کے ساتھ رہا اور اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوا۔ وقال ارکبوا، اور اس نے کہا سوار ہو جاؤ، فیہا، اس میں، بسم اللہ کے نام سے، مجرہا، چلنا ہے اس کا، ومرسہا، اور ٹھہرنا ہے اس کا، انا، بے شک، ربی، میرا رب، لغفور الرحیم، البتہ غفور الرحیم ہے۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو آپ نے ایک بددعا کی کہ یا اللہ ان سرکش لوگوں میں سے ایک بھی انسان زندہ نہ رہنے دینا، کیونکہ اگر وہ زندہ رہا تو پھر آگے جو ہے ان کی نسلیں بھی اسی طرح فتنہ پرور پیدا ہوں گی۔ تو اسی طرح آپ کی دعا قبول ہوئی، اور تنور ہوتے ہیں جو گھر میں روٹی لگانے کے لیے، ہر تنور نے پانی اگلنا شروع کر دیا اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ نے کہا کہ زمین پانی اگلے گی، آسمان پانی برسائے گا، تو پھر انہوں نے پانی برسانا اور اگلنا شروع کر دیا، اور پانی ہی پانی ہو گیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان کو لے کر اللہ کے نام سے، یعنی طریقہ بتایا جا رہا ہے کشتی میں داخل ہونے کا، کہ اللہ کے نام سے داخل ہو جائیں، اللہ کے نام سے آپ کہیں، آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ چلنا اس کا اور ٹھہرنا اس کا اللہ کے حکم سے ہے، اور شروع اللہ کے نام سے۔ اور سبحان اللہ، یہ ایک پیغمبر کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے کشتی میں سوار ہونے کا، ہر سواری میں سوار ہونے کا، جو رہتی دنیا تک کے لیے، کہ بے شک میرا رب بہت غفور الرحیم ہے۔ تو یہ الفاظ ادا کر کے آپ کشتی میں داخل ہو جائیے۔ وہی، اور وہ کشتی تجری چل رہی تھی، بہم، ساتھ ان کے، فی موجن، موج میں، کل جبال، پہاڑوں جیسی، ونادا، اور پکارا، نوح علیہ السلام نے، ابنہ، اپنے بیٹے کو، وکانا، اور وہ تھا، فی معزلن، کنارے میں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب، سوار ہو جا، معنا، ہمارے ساتھ، ولا، اور نہ تکن، تم ہو جاؤ، مع الکافرین، کافروں کے ساتھ۔ یعنی کہ پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ موجیں جو ہیں، قرآن اب بیان کر رہا ہے، پہاڑوں جتنی موجیں تھیں۔ اب سوچیں ایک موج جب پہاڑ جتنی ہوگی تو وہ کیا ہی ہیبت ناک منظر ہوگا، پانی کا بھی، اس جگہ کا بھی، اور ہر وہ بندہ غرق ہو گیا جو آپ کو تنگ کرتا تھا۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کنعان سے کہا سوار ہونے سے پہلے کہ آ جاؤ تم، بیٹا سمجھ کے، لیکن اس نے کہا نہیں، میں اونچی جگہ پہ چلا جاؤں گا اور جو ہے میں پناہ لے لوں گا۔ تو حضرت نوح نے کہا کہ آج کوئی چیز تمہیں پناہ نہیں دے گی، اور پانی تمہیں غرق کر دے گا۔ پھر بھی وہ نہ آیا، وہ کفار میں سے ہی تھا۔ اور پھر اسی طرح کشتی جو ہے اللہ کے حکم سے ان پہاڑ جتنی موجوں میں چلتی رہی،
اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم کافروں میں سے نہ ہونا، تم آ جاؤ شاید کہ تمہیں اللہ معاف کر دے، لیکن اس کے بارے میں چونکہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس وجہ سے وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ غرق ہو گیا اور کشتی میں سوار نہ ہوا۔ قالا، وہ بولا، ساوی، عنقریب میں پناہ لوں گا، الی جبل، ایک پہاڑ کی طرف، یا سمونی، وہ بچا لے گا مجھ کو، من الماء، پانی سے، قالا، کہا، لا عاصمہ، نہیں کوئی، لا عاصم الیوم، نہیں کوئی بچانے والا آج، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ، مگر، من رحمہ، جس پر اللہ رحم کرے، وحالہ، اور وہ حائل ہو گئی، بینہم الموج، ان دونوں کے درمیان ایک موج، فکانہ، تو ہو گیا، من المغرقین، غرق ہونے والوں میں سے۔ اب کیا ہوا کہ آخری وہ مکالمہ تھا، جب وہ پہاڑ پر چڑھنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج تمہیں بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، آج وہی بچے گا جو اللہ کے رحم کے اندر آئے گا، تو تمہیں کوئی چیز بچا نہیں سکتی، تو تم آ جاؤ تاکہ تمہارا انجام کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ اس نے انکار کیا، حالانکہ، اور پھر ان دونوں کے درمیان ایک بڑی سی موج حائل ہو گئی اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے۔ وکیلا یا اردو، اور کہہ دیا گیا اے زمین، ابلعی، نگل جا، ماءکی، اپنا پانی، ویاسماء، اور اے آسمان، اقلعی، تھم جا، وغیض الماء، اور خشک کر دیا گیا پانی، وقضیا، اور فیصلہ کر دیا گیا، الامر، معاملے کا، واستوت، اور ٹھہری، علی الجودی، جودی پہاڑ پر، کشتی یعنی جودی پہاڑ پر ٹھہری، وکیلا، اور کہہ دیا گیا، بعداً، دوری ہوئی، للقوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ رحم کرنے پہ آئے تو پھر سارا فاسقین کا معاملہ ٹھپ کر دیا جاتا ہے۔ اب کیا ہوا، جب کشتی چلی، اور تقریباً مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ 6 ماہ چلتی رہی، اللہ کے حکم سے چل رہی تھی اور اللہ کے حکم سے ہی اس نے ٹھہرنا تھا۔ پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے، اور آسمان کو حکم دیا کہ تھم جا، اور جو زمین پر پانی تھا، وہ ایسے روایات میں آتا ہے کہ وہ جو پانی تھا اس سے باقی ندیاں اور نہریں بن گئی، جو کہ آج تک چل رہی ہیں، اور اس طرح معاملہ کفار کا پورا کر دیا گیا۔ اور وہ کشتی جو اللہ کے حکم سے کچھ تقریباً مسلمانوں کو اور جانوروں کو اور کچھ جو لوگ تھے ان کو لے کر چل رہی تھی، وہ ٹھہری جودی پہاڑ پر، جو کہ عراق میں ہے، کسی جزیرے کے پاس ہے، اب میں نام میں مجھے پتہ تھا لیکن اب میں بھول گئی ہوں، اور وہ بہت بڑی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی، اور اس طرح ظالموں کا انجام کر دیا گیا۔ یہ وہ انجام ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ہمارے آنے والے بعد کی جنریشن پڑھیں گی، اور ٹل قیامت جو ہے، جو لوگ قرآن سے استفادہ کریں گے وہ اس کو پڑھتے رہیں گے کہ کس طرح حضرت نوح کی قوم، نوح علیہ السلام کی بدبخت قوم جو ہے، اللہ نے اس کو پانی میں غرق کیا۔ ابھی بھی کہتے ہیں کہ عراق میں سے اس کشتی کے کچھ حصے ملتے رہتے ہیں، جنہیں ایزا تبرک ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ اللہ کے حکم سے اور اس کے وحی کے مطابق تیار کی گئی تھی، تو پھر جو ہے بہت بڑی تھی، تو ابھی بھی اس کے ملنے کا سلسلہ جاری ہے، جنہیں ایسے ایزا وہ اینٹیک یا پھر متبرک، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے کوئی چیز ہے، وہ کسی ملک میں ہے، ترکی میں ہے، اور آپ کے کوئی جوتے میں سے ہے، کوئی آپ کے منہ مبارک میں سے ہے، جس طرح مختلف ملکوں میں رکھے جاتے ہیں، اسی طرح وہ کشتی بھی عراق میں اس کے بعض حصے ہیں،
व नादा और पुकारा नूह अलैहिस्सलाम ने रब्बहु अपने रब को, फ़काला फिर कहा रब्बी ए रब मेरे, इन्नबनी बेशक मेरा बेटा, मिन अखली मेरे घर वालों में से था, व इन्ना और बेशक वादका तेरा वादा, अलहक को सच्चा है, व अंता और तू अहकमुल हाकिमीन और तू सबसे बेहतरीन फ़ैसला करने वालों में से है। अब इसमें थोड़ी सी पैगंबर की तरफ से एक थोड़ा सा गिला, और बेटा था ना, बेटा था। आजकल के बेटों के लिए क्या हो रहा है, हराम हलाल सब कुछ हो रहा है ना। इसी तरह पैगंबर की भी औलाद थी, तो उन्होंने अल्लाह ताला से फरमाया कि ए अल्लाह, ए मेरे रब, सच्चे रब, जो मेरा बेटा मर गया, गर्क हो गया, वो मेरे ख़ानदान में से था, और तेरा वादा सच्चा है, और तू बेहतरीन फ़ैसला करने वालों में से है। यानी अल्लाह की शान बयान की गई है, अल्लाह की रहमान होने की गवाही दी गई है, और उसका बेहतरीन कारसाज होने का ज़िक्र किया गया है। और फिर ये थोड़ा सा गिला कि वो बेटा मेरे ख़ानदान में से था। काला फरमाए या नू को ए नू, इन्नहु बेशक वो लईसा नहीं था, मिन अखलिका तेरे घर वालों में से, इन्नहु अमलुन गैरु सालिहिन वो एक अमल था नापाक, फ़ला तो ना तसअलनी तो तुम सवाल करो मुझसे, मा लईसा जिसका तेरे पास नहीं, बिही साथ इसके इल्म कोई इल्म। अब क्या, अस्तगफिरुल्लाह, पैगंबर जो होता है ना, वो अल्लाह ताला से इंसान होने के हैसियत से कुछ शिकवा कर भी बैठे ना, तो फिर फ़ौरन अपनी गलती का उसे एहसास होता है कि मैंने अल्लाह की ज़ात, क्योंकि अल्लाह की ज़ात वही के ज़रिए उस पर खुली डुली पड़ी होती है, तो उसका जो है फिर जो थोड़ा सा जो अमल हरा से थोड़ा सा जो डामाडोल हो जाना जिसे कहते हैं, वो फ़ौरन उसे तौबा ताइफ की तरफ मुतवज्जो करता है। ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है। तो अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं कि वो एक नापाक अमल था, उसे अपनी औलाद ना समझ, वो एक नापाक अमल था और वो तेरे घर वालों में से नहीं था, तो तुम उससे उसकी माफ़ी के बारे में मुझसे सवाल ना करो, और उस चीज़ के बारे में सवाल ना करो जिसका तुझे कोई इल्म नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितने अजीम होते हैं पैगंबर जो सवाल करते हैं, और कितने अजीम होते हैं पैगंबर जिनको अल्लाह की तरफ से जवाब मिलते हैं। सुभान अल्लाह, मेरे रब की तरफ से जवाब मिलते हैं। तो अल्लाह पाक ने उनको इस चीज़ से बाज़ रखने का जवाब ये था कि आप उस चीज़ से बाज़ रहें जिसका पूरा इल्म आपके पास नहीं है। इन्नी बेशक मैं आइज़ू का, मैं नसीहत करता हूँ तुझको, अंतकुना कि तू ना हो जाए मेरा जाहिलीन, जाहिलों में से। और अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर जिस चीज़ का आपके पास इल्म नहीं है ना, आप उसके लिए दुआ खैर ना करें। ये एक आम फिर एक असूल चला आता है कि मुशरिकीन के बारे में दुआ खैर ना की जाए, चूँकि उन्होंने औलाद समझ कर की, फितरतन वो अपनी फ़ितरत में शैतान था, अपनी फ़ितरत में मुशरिक था। ये बात अल्लाह ताला जानते थे, उन्होंने औलाद की हैसियत से देखा। तो अल्लाह पाक कहते हैं कि अगर आप दुआ करेंगे उसके बारे में तो आप जाहिलीन में से हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप दुआ करें और जाहिलों में से हो जाएं, क्योंकि आपको एक चीज़ के लिए मना कर दिया गया था, पाबंद कर दिया गया था। जैसे कि हदायत देना अल्लाह का काम है ना, तो अल्लाह ने अगर 3 को हदायत दी और चौथे को नहीं दी तो उसकी मशीयत थी, वो इस काबिल ही नहीं था, उसने का वो रास्ता ही नहीं था कि अल्लाह उस पर मेहरबानी करता। पैगंबर बाप के होते हुए, उस घर में परवरिश करते हुए वो कुफ़ार के साथ मिला रहा, वो मुशरिक रहा। ये काफ़ी बड़ा जुर्म था उसका, जिसकी बिना पर वो बर्बाद हुआ। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मना किया जा रहा है उसके बारे में दुआ खैर करने से। कौला, इसने कहा रब्बी, और पैगंबर फ़ौरन अपने गुनाह पर अपनी
روش پر جو تھوڑی سی گناہ تو نہیں ہوتا، اس سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ڈاواڈول ہوتا ہے نا شیطان، جو ابلیس ہے، مردود ہے، اس کا کام ہی کیا ہے انسان کے ذہن میں ڈالنا کچھ نہ کچھ برا، تاکہ وہ اللہ سے شکوہ کرے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح طور پر ان کے بیٹے کے سلسلے میں جواب دے دیا۔ قال ربی، اس نے کہا اے میرے رب، انی، بے شک میں، اعوذ بک، میں پناہ چاہتا ہوں، ان اسألک، کہ میں سوال کروں تجھ سے، ما لیس، وہ جو نہیں، لی میرے پاس، بہی علم، اس ساتھ اس کے اس کا کوئی علم، وَإِلَّا، اور اگر نہ، تغفر لی، تو بخشے گا مجھ کو، وترحمنی، اور تو رحم کرے گا مجھ پر، اکن، میں ہو جاؤں گا، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر وہ دعا بھی آتی ہے جو آپ کسی، جو استغفار کی دعا، کیونکہ سب پیغمبروں کی دعائیں پڑھنا آپ کے لیے بہت زیادہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ دعا کے ذریعے مانگنا، اور وہ بھی دعا جو پیغمبر نے مانگی ہو، آپ کے لیے بہت زیادہ اس کا باعث چانس ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا تھی، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم اور دکھ کا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ وہ کتنی مشکل حالات میں تھے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کیونکہ ان کی زبان میں تھوڑی سی گرا تھی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، اللہ نے جس چیز کی ممانعت کی کر رکھی ہو، وہ آپ سے ڈن ہو جائے، تو آپ پھر ان الفاظ کا سہارا لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ایسی دعا کی جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ نہ کریں، لیکن انہوں نے بیٹے کی حیثیت، اولاد کی حیثیت سے کی۔ جب ہمارے رب نے انہیں احساس دلایا کہ وہ جس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ لائق دعا ہی نہیں ہے، وہ ان میں سے تھا ہی نہیں، وہ ایک ناپاک عمل تھا، تو پھر ان کو سمجھ آ گئی، تو پھر انہوں نے ان الفاظ سے اللہ سے معافی مانگی۔ جب آپ نے استغفار کی کوئی بھی دعا کرنی ہو تو آپ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ دعا کہاں سے شروع ہوتی ہے میں بھی بتاتی ہوں۔ قالا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں سوال کروں تو اسے، وہ جو نہیں میرے پاس، ساتھ اس کے کا کوئی علم، اور اگر نہ تو بخشے گا مجھ کو، اور تو رحم کرے گا مجھ پر، میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ سبحان اللہ۔ اب دعا تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، آپ یاد کر سکتے ہیں، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي۔ لیکن چونکہ ہمیں شارٹ جو ہے ہم دعائیں پڑھتے ہیں، تو آپ یہاں سے جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی ایسی بات، جیسے اللہ کے حق میں یا اللہ کی شان میں کوئی ایسی بات، آپ زندگی سے تنگ ہیں، مایوس ہیں، کچھ کر بیٹھے ہیں، کچھ غلط ہو گیا ہے، کچھ گناہ ہو گیا ہے، تو آپ ان الفاظ کا سہارا لے کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ وَإِلَّا، اور اگر نہ، تغفر لی، تو بخشے گا مجھ کو، وترحمنی، اور تو رحم کرے گا مجھ پر، اکن من الخاسرین، میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو فوراً ہی پیغمبر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے یہ دعائیہ کلمات ادا کیے کہ اگر تو نے مجھے بخشا نہ، اور میرے گناہ سے تو نے صرف نظر نہ کیا، اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، تو بے شک میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کیلا، پکارا گیا، یا نوح، اے نوح علیہ السلام، اہبط، اتر جا، بسلام، سلامتی کے ساتھ، منا، ہماری طرف سے، و برکاتن، اور برکتیں ہوں، علیکا، تجھ پر، و علی امم، اور ان جماعتوں پر، ممن، ان میں سے، معک، جو تیرے ساتھ ہیں، و امم،
اور کچھ جماعتیں سنمتعہم عنقریب ہم فائدہ دیں گے ان کو، ثم پھر یمسہم چھو لے گا ان کو، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ اب یہاں کیا فرمایا گیا، جب جودی پہاڑ پر کشتی پہنچ گئی تو حضرت نوح کو پکارا گیا کہ سلامتی کے ساتھ اتر جائیں، اللہ کے نام کے ساتھ، اور آپ اس جگہ بس جائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں آپ اور آپ کے ساتھ جو مسلمان گروہ ہے ان کے لیے رحمتیں اور برکتیں نازل کریں گے، یعنی یہ ایک سلامتی کی جگہ ہوگی جہاں آپ کو زندگی، جیسے ان کی زندگی پھلی پھولی، اسی طرح آپ کو اللہ موقع دے گا کہ آپ کی زندگی پھلے اور پھولے، اور اس ضمن میں جتنی نعمتیں چاہیے ہوں گی وہ آپ کو عطا ہوں گی، اور بہت سے لوگوں کو ہم فائدہ دیں گے۔ مثلا جب ایک کمیونٹی ہے، گروپ آف پیپل ہے، تو ہر بندہ ایک طرح سے تو بلیس نہیں کیا جاتا، کچھ لوگوں کو کسی اور حوالے سے نوازا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو کسی اور حوالے سے نوازا جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ نے کہ برحق وعدے کے مطابق کہ ہم ان کو فائدہ دیں گے اور طرح کی نعمتیں دیں گے، پھر چھو لے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ یہ کس صورت میں چھوئے گا؟ جب وہ کام کریں گے جو ان کے بڑوں نے کیے، جو ان کے پچھلوں نے کیے، جو غرق ہو گئے۔ ہماری طرف سے رحمت اور سلامتی ہے ان کے لیے جو ایمان لائے، اور ہم ان کو دنیاوی نعمتیں دیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نعمتوں کے ساتھ راستے تو دو ہی ہوتے ہیں نا، برائی کا و اچھائی کا، اور شیطان کھلا اور آزاد ہے اور انسان کمزور ہے، تو اس وجہ سے ہمیشہ حالات وہ نہیں رہتے جو نظر آتے ہیں۔ جب نعمتیں ملتی ہیں انسان پھلتا پھولتا ہے، پھر اس وقت اس کا امتحان بھی ہوتا ہے کہ وہ کون سی راہ اپناتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اگر انہوں نے اپنے پچھلوں کے طور طریقے اپنائے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا عذاب ان کو چھو لے گا۔ تل کا یہ من انباء الغیب، یہ غائب کی خبریں ہیں، نوحیہا ہم وحی کر رہے ہیں ان کو، علیکا آپ کی طرف، ما نہ کنتا آپ نہ تھے آپ، تعلموہا کہ آپ جانتے ان کو، انتا آپ، ولا اور نہ قومکا نہ ہی آپ کی قوم، من قبل ھذا اس سے پہلے، فاصبر پس صبر کرے، ان العاقبات بے شک انجام، للمتقین تقوی والوں کے لیے ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو ہے ان کا تذکرہ ہے، ہمارے نبی کا، کہ یہ وہ خبریں ہیں غائب کی جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ کیا ہوا، کیسے ہوا حضرت نوح کے ساتھ، کیسے معاملہ پیش آیا، کتنے لوگ بچے، کہاں گئے، کہاں ٹھہرے، کہاں نہ ٹھہرے، سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جان سکتے تھے اس کو، کہ اسلام ایک علم کا نام ہے، یہ جو دین ہے یہ علم پورا کا پورا علم پر مبنی ہے، اور وہ علم سب سے پہلے پیغمبر کو دیا جاتا ہے۔ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اس علم کا منبع اور مرکز ہوتا ہے دنیا میں، ویسے تو منبع اور مرکز اللہ کی ذات ہے، تو دنیا میں وہ منبع اور مرکز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے چوز کرتا ہے اور علم دیتا ہے، اور اگلے پچھلے واقعات سے باخبر کرتا ہے، کس کو عذاب آیا، کون بخش دیا گیا، کس